अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर है, क्या जादू असर रखता है और जादू की अक़साम क्या है और जादू सीखना कैसा है और जो जादू सीखता और सिखाता है उसका क्या हुक्म है। तो इसके बारे में आज अहकाम की तीसरी आयत हम बयान कर रहे हैं, जो कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 है। तो सबसे पहले हम उसका तर्जमा आपके सामने रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वमा युअल्लिमानी, नहीं वो दोनों सिखाते, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यक़ूला, हत्ता कि वो दोनों कहते हैं, इन्नमा सिर्फ, नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम तो फितना है, आज़माइश हैं, फला तकफुर, आप कुफर ना कीजिए। फ़यतअल्लमून मिनहुमा, तो सीखते हैं उनसे, उन दोनों से, माँ वो लोग उस चीज़ को सीखते हैं कि युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि जिसके साथ वो तफरीक डालना चाहते हैं खामद और बीवी के दरमियान। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन, नहीं है वो दोनों, नहीं है वो तकलीफ पहुँचाने वाले बिही, इस जादू के साथ, मिन अहदिन किसी एक को, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम, और वो सीखते हैं माँ वो चीज़ जो उनको तकलीफ दे और ना उनको नफ़ा दे। वलक़द, अलबत्ता तहकीक, अलिमू, उन्होंने जान लिया, लिमन, उस चीज़ को, इश्तराहू, जो उन्होंने ख़रीदी है, क्या चीज़, कि मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तो एक दफ़ा तर्जमा फिर सुने कि वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आज़माइश हैं, फिर तो कुफर ना कर। फिर लोग उनसे वो सीखते हैं जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जो है जुदाई जो है डाल दी जाती है। दरअसल वो बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये वो लोग इनसे वो कुछ सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुँचाए और ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं। वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अब इस आयत में असल में जिस चीज़ को बयान किया गया है, पहली बात यह है, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्न कसीर में और तफसीर दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अस्यूती ने, और इसी तरह तफसीरुल कुरानुल अज़ीज़ में इस बात की वजाहत शेखुल इस्लाम आफ़द अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद बुटवी साहब ने की है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी दुनिया में हुकूमत चलती थी, हर चीज़ पे हुकूमत चलती थी। तो इस हुकूमत के साथ काफिरों ने, उस वक़्त के यहूद, उस वक़्त के जो काफिर लोग थे, उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नऊज़ुबिल्लाह के जादूगर थे, तो लिहाजा ये जादू के ज़रिए इस तरह के मामलात कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इस बात का तज़किरा किया कि ये जादू नहीं है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जादू नहीं है, और फरमाया ये जादू करने वाले और जादू सीखने और सिखाने वाले ये शयातीन किस्म के लोग। और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दो फरिश्तों का जिक्र किया जो एक आज़माइश में मुब्तला थे। उनके पास एक इल्म था जो जादू का नहीं था, लेकिन वो इल्म क्या था कि उस इल्म के ज़रिए से लोगों में मियाँ और बीवी के दरमियान जो जुदाई डाली जाती है, वो उनके पास कुछ इल्म था, और वो किसी को भी नहीं सिखलाते थे। जो दो फरिश्ते आज़माइश में मुब्तला थे, वो किसी को भी नहीं सिखलाते थे, सिर्फ उसी को सिखलाते थे कि बता देते थे, भाई हम एक आज़माइश में हैं अल्लाह की तरफ से, और ये इल्म ऐसा इल्म है कि जिसके साथ मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाती है। लिहाजा हम ये इल्म आपको इस शर्त पर सिखाते हैं कि हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये कुफर है, ये सही तरीका नहीं है। तो खैर, यहाँ मोहम्मद सिद्दीक हसन साहब ने इस आयत में जिस बात की वजाहत की है, एक तो उन्होंने इस जादू को साबित किया कि जादू की कोई हकीकत है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे उन्होंने कहा है कि ये एक जादू है, क्योंकि जादूगर हीले और ख्यालात किसी में पैदा करके किसी
اچھے شخص کو اور جو دنیا میں اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کو جناب والا وہ جادو جب ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں جن پہ جادو کا اثر ہوتا ہے یقیناً وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس بات میں اختلاف ہے۔ دوسری بات، جادو کا پتہ چل گیا کہ جادو جب کسی انسان پہ ہو جاتا ہے تو وہ جادوگر جب کسی انسان پہ جادو کرتے ہیں تو جس پہ جادو کا اثر ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے خیالات، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے زندگی کے معاملات وہ بالکل کلوز اور پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، کوئی کہتا ہے جادو شادو کوئی نہیں ہے، جیسے کہ معتزلہ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ دکھ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ دوسرے علماء جتنے بھی وہ کہتے ہیں یہ جادو اثر رکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے۔ تو جیسے کہ کہتے ہیں یہ بات اس کی حقیقت ہے، کیوں کیسے حقیقت ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، جیسے کہ منکرین حدیث نے کہا کہ جادو جو ہے، یہ جادو جو ہوتا ہے جادو امام کائنات پہ نہیں ہوا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ معتزلیوں نے کہا، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ نہ جادو ہے تو نہ جادو کی کوئی حقیقت ہے، اور معتزلیوں اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ امام کائنات پہ جادو نہیں ہوا۔ تو ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5766 ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ لبید بن عاصم یہودی نے کیا کیا تھا؟ آقا علیہ السلام پر جادو کیا۔ تو نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر کیسے ہوا؟ بس یہ تھا کہ کبھی کھانا کھایا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے پتہ نہیں میں نے کھانا کھایا کہ نہیں، تو اس طرح کی پریشانی تھی۔ تو جادو میں وحی کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو اب اس بات پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، اس حدیث پہ اعتراض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام پہ یہ ثابت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، تو لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، لہذا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہے۔ تو ہم ان سے جس طرح کے دفاع صحیح بخاری کورس میں نے اس وقت بھی منکرین حدیث کو چیلنج کیا تھا، آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور بخاری سے ایک نبی پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہے۔ تو اگر ہم قرآن سے دکھائیں تو پھر یہی بات اصل میں نہ قرآن کو یہ لوگ صحیح پڑھتے ہیں نہ حدیث کو صحیح پڑھتے ہیں، یہی بات اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہ تسعیٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے جب اس نے کیا نام ہے رسیاں ان کو سانپ بنا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے، کہا اس کو چھوڑ دے، تو وہ ساری رسیوں جو وہ سانپ بنے ہوئے تھے ان کو کھا گیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں منکرین حدیث سے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھی وہ تو حقیقت میں رسیاں تھیں، تو حضرت صاحب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی، کیا مطلب؟ کیوں؟ انہوں نے جادو کیا تھا۔ اگر سانپ نظر آئی ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ سانپ نظر آنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، اس کا مطلب کہ جو انہوں نے جادو موسیٰ علیہ السلام پہ ڈالا تھا اس کا اثر ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پریشان ہوئے؟ کیونکہ وہ رسیاں تھیں، حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا نظر آنے لگی؟ سانپ نظر آنے لگی، تو لہذا انہوں نے یہ جادو کیا تھا کہ نبی پر، تو نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا۔ تو جیسے یہاں قرآن نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اصل میں خیال ڈالا تھا من سحرہم اپنے جادو کا کہ وہ دوڑنے لگی رسیاں، تو لہذا ایک جادو کا اثر جو ہے ہوتا ہے اس کی حقیقت ہے، اور نبی علیہ السلام پر بھی جادو ہوا ہے،
اور یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، حدیث نمبر 5766 ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2199 ہے۔ تو اس دونوں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جادو کس کو کہتے ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایک صحیح آدمی جب اس پہ اثر ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ ہاں اثر ہوتا ہے۔ کیا نبی پر اثر ہوا؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام پر بھی اس بات کا اثر ہوا ہے۔ اب اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، نعیم بن حماد کہتے ہیں، کیونکہ معتزلیوں نے اور امام ابو حنیفہ نے انکار کیا نا کہ جادو شادو کوئی نہیں ہے، تو نعیم بن حماد کہتے ہیں، کہاں؟ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4772 کے تحت، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4772 کے تحت نعیم بن حماد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے نزدیک ان معتزلیوں نے، میرے نزدیک ان معتزلیوں نے 2000 حدیث کا انکار کیا ہے۔ کتنی حدیثوں کا؟ 2000۔ تو یہ تو حدیث کے منکر ہیں، تو لہذا ان کی بات کی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے، اور امام کائنات پر جادو کا اثر ہوا ہے، اور جادو حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام پر بھی یہود نے کیا، اور وہ دن رات کوششوں میں رہتے تھے، اور یہودی یہ یعنی کہ جادو سیکھتے تھے اور پھر اس طرح وہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں وہ فرشتے کہ جو لوگوں کو یہ بات سکھلاتے تھے ان کے بارے میں آیا ہے، تو لہذا جس طرح کے بعد نے یہ لکھا ہے کہ وہ اور علم تھا جادو کے علاوہ، تو اس آیت میں اصل میں جو چیز جو حکم ثابت کیا گیا ہے وہ جادو ہے، کہ جادو یہ کفر ہے، فلا تکفر۔ وہ سکھاتے تھے جادو کے مشابہ چیز، اور وہ کہتے تھے تو کفر نہ کیجیے، تو یہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے، اس کو سیکھنا حرام ہے۔ اور بعض لوگ جادو کی مثلا 8 اقسام بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے جادو کی 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ 8 قسم کا جادو کیا جاتا ہے، وہ تفسیر ابن کثیر میں تقریباً 6-7 صفحوں میں پورا مضمون ہے، کوئی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ فلا تکفر، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈرانے کا سب سے عمدہ طریقہ ہے کہ سب سے بڑی تنبیہ ہے، یعنی کہ یہ گناہ ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس میں دلیل ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کو اس لیے بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں یہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں، کیا کیا طریقے کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات تو اس سے بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو پکارو، ان جادوؤں کے پاس نہ جاؤ۔ لوگ جادوگروں کے پاس کیوں جاتے تھے؟ یار یہ جادوگر ہے، ہمارا ساتھ دیں گے تو ہماری بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ تو اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ جادو کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جادو خود بھی بری چیز ہے، اور اس کو سیکھنے اور سکھانے والے سارے برے ہیں، اور اجماع امت ہے اس بات پہ، اگرچہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ مولانا صدیق حسن صاحب کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ جادو بذات خود تاثیر رکھتا ہے، ثابت شدہ حقیقت بھی ہے، اس بات کی مخالفت کے سوائے معتزلہ ابو حنیفہ کے کسی نے نہیں کی، انہوں نے صرف مخالفت کی ہے۔ تو لہذا اس کا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں کفر ہیں۔ اور اگلی بات، میں پاکستان کی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں جادوگروں کو ڈھونڈا جائے، پاکستان کی حکومت سے یہ میں اپیل کرتا ہوں جادوگروں کو ڈھونڈا جائے۔ کون جادو سیکھتا اور سکھاتا؟ یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور اس کی بہت سی یعنی کہ تفصیل کے ساتھ، جیسے کہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1699 ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے، یہ ہماری حکومت کا کام ہے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک لونڈی نے جادو کر دیا تھا، جب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جادوگروں کو قتل کیا جائے۔ پورے پاکستان میں جتنے یہ تعویذ دینے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے جو لوگ، ان کو پکڑا جائے
اور ان کو سولی پہ چڑھایا جائے تو اللہ کی قسم گھروں میں سکون آ سکتا ہے۔ تو لہذا اس آیت سے ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ یہ ہے، جادوگر کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، اس کو سیکھنا کفر ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سکھانا کفر ہے، اور جادو کروانا کسی پہ یہ بھی کفر ہے، اور اس کا کوئی یعنی کہ یہ اثر بھی رکھتا ہے، نبی اسلام پر بھی اس کا اثر ہو گیا۔ اب جادو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے جب نبی اسلام پہ جادو ہوا تھا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ بال ہے، بال جو کنگھی کے بال ہوتے ہیں نا، کنگھی میں جو بال رہ جاتے ہیں اس بالوں پر کیا گیا تھا، اس کو کر کے ایک جگہ پہ اس کو دبایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورت ناس اور فلق نازل کی، سورت الفلق، ان کو اوپر پڑھ کے بالوں میں جو گرے لگی تھی، جو بھی معاملہ تھا اس کو ختم کیا گیا۔ تو لہذا سورت ناس اور فلق نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھو تو جادو وادو کا اثر نہیں ہوگا۔ سورۃ بقرہ کی گھر میں تلاوت کی جائے جادو کا اثر نہیں ہوگا، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کو اگر دن رات کے صبح و شام کے اذکار کیے جائیں تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جادوگروں کے جادو سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ملک پاکستان میں جو انہوں نے فساد برپا کیا ہے، یہ تعویذ والے لوگ، یہ جادوگر جو ہیں، تعویذ والے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، جو جادو قسم کے لوگ ہیں اور جو عیسائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسر و کردار تک پہنچائے، جو لوگوں کو نقصان کرتے ہیں، اصل میں سلطنت کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔